नूर किचन में नाश्ता बना रही थी जब शायान की आवाज़ सुनाई थी। उफ, अब पता नहीं क्या कर दिया मैंने। नूर मुंह में बुड़बुड़ाती हुई बाहर की जानिब चलने लगी। जी? दरवाजे में खड़े होकर उसने पूछा। तुमने मेरे फ़ोन को हाथ कैसे लगाया? मैंने कब? और यहाँ जिन-भूत रहते हैं ना जो मैं मान लूँ कि ये काम उन्हीं का किया है। लेकिन मैंने क्या किया है? मेरे फ़ोन से मीरा को तुमने मैसेज नहीं किया? नहीं, नूर ने साफ इनकार किया। शायान उसे कड़े तेवरों से देखने लगा। नूर, मुझसे झूठ मत बोला करो। शायान, मैं क्यों झूठ बोलूँगी आखिर? कल रात मैंने तुम्हें वो सब कहा इसीलिए। मेरे माइंड में भी नहीं था तो मैं करूँगी क्यों इस वजह से? नूर सीने पर बाजू लपेटे पूछने लगी। पीछे से आफाक हंसता हुआ आया। भाई प्लीज़ मेरी मासूम सी भाभी को मत डांटे। तू जहाँ से आया है ना वहीं वापस चला जा, शायान उंगली के इशारे से बोला। आप ऐसे नूर को डांट नहीं सकते। अच्छा, अब मैं तुझसे इजाज़त लूँगा मेरी बीवी, मैं जो मर्जी करूँ। ठीक है, मैंने कब मना किया है कुछ करने से, लेकिन अभी मेरी मौजूदगी नहायत अहम है, आफाक मुस्कुराहट रोकते हुए बोला। और नूर तो शायान के अल्फाज मेरी बीवी पर ही अटक गई। वो यकटक उसे देखने लगी। एक मिनट आफाक, ये तुम्हारी हरकत तो नहीं? शायान को अंदेशा हुआ। आफाक के चेहरे पर मासूम सी मुस्कुराहट रेंग गई और सर अस्पात में हिलाने लगी। माय गॉड, शायान माथे पर हाथ मारते हुए बोला। तुम्हें अंदाज़ा है कि तुमने क्या कहा है मीरा को? जी बिल्कुल, मैंने कहा है कि मीरा, तुम चुड़ैल भूतनी एक नंबर की चिपकू हो, आइंदा मुझसे दूर रहना, आफाक मज़े से दोहराने लगा। और शायान का दिल किया कि या तो उसका सर फोड़ दे या फिर अपना। नूर खामोशी से नीचे चली गई। आफाक, किसी दिन तू मेरे हाथ से पिटेगा, तेरी वजह से उसे सुना दी मैंने। शायान को बिला वजह नूर पर गुस्सा निकालने का अफसोस होने लगा। आफाक ने वहाँ से निकलने में ही अपनी आफियत जानी। नूर उसका नाश्ता लगा रही थी जब वो नीचे आकर बैठा। सॉरी, जल्दी से बोला। सॉरी बोल रहे हैं या पत्थर फेंक रहे हैं? ऐसे कौन बोलते हैं सॉरी? नूर मुंह बनाती हुई बोली। अब अगर तुम चाहती हो कि मैं फूल दूं, तुम्हारे कदमों में गिर जाऊं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। नूर उसकी बात पर मुस्कुराने लगी। एक दिन ऐसा ही होगा जैसे आज आपने मुझे अपनी बीवी का, एक दिन ये भी ज़रूर करेंगे। नूर दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुई। तैयार हो जाना, तुम्हें छोड़ दूंगा, शायान नाश्ता करते हुए बोला। कहाँ? जहन्नुम में जाना पसंद करोगी? शायान तिनक कर बोला, जबकि नूर मुस्कुराने लगी। तुम्हारे घर, और कहाँ? ओह अच्छा ठीक है, मैं बस 2 मिनट में आई, नूर कहती हुई चली गई। शायान गाड़ी में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था जब वो चादर सही करती हुई दिखाई दी। शायान को थोड़ी सी हैरत हुई। गाड़ी में जाना था, फिर चादर की क्या ज़रूरत? नूर के बैठते ही शायान पूछने लगा। वो मुझे आदत है, पहले भी हमेशा लेती थी, चाहे गाड़ी में जाती या फिर पैदल। जो औरत सर ढांपती है वो अल्लाह की अमान में रहती है। हया बड़ी दौलत है, और जो औरत उसे संभाल कर रखती है कभी कंगाल नहीं होती, ना हुस्न के मामले में ना इज्जत के मामले में। शायान ने इस बात में सर हिला दिया। आप अंदर नहीं आएंगे? नूर ने उतरने से पहले उसे देखते हुए पूछा। मुझे काम है, तुम? शायान की बात पूरी होने से पहले ही नूर सर हिलाती अंदर चली गई। कितने दिनों बाद वो उस दहलीज पर कदम रख रही थी। नूर की आंखें नमकीन पानियों से भर गईं। गेट तो खुला था मगर अंदर का दरवाज़ा बंद था। नूर ने बेल दी। अम्मी? उन्हें देखती ही नूर उनसे लिपट गई। मेरी बच्ची, कितने दिन हो गए, शक्ल तक नहीं दिखाई अपनी। वो उसके सर पर बोसा देती अंदर ले आई। अब्बू को देखते ही नूर उनके सीने से लग गई। हमारी बेटी आई है। नूर उनके साथ बैठ गई। मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया। नूर अब्बू के साथ बैठी हुई थी। फिर भी इतने दिन बाद आई हो, वो शिकवा करने लगी। अच्छा ये बताओ, शायान का रवैया ठीक है तुम्हारे साथ, और बाकी सब घर वालों का? जी जी अम्मी, सब बहुत अच्छे हैं। अच्छे तो हैं, लेकिन जिन हालात में ये शादी हुई तो मैंने सोचा। बस आप छोड़ें इस सब को, मैं खुश हूँ, ये काफ़ी नहीं? नूर मुस्कुराती हुई बोली। शायान के साथ आई हो? जी अब्बू, बाहर से ही चला गया। जी, उनको काम था इसीलिए चले गए, कह रहे थे लेने आऊँगा फिर बैठूँगा। सही, वो सोचते हुए बोली। नूर तुम खुश हो ना? वो माँ थी, उनका दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। अम्मी, अब लिख कर दूँ फिर यकीन करेंगी? नूर मुंह बसोरती हुई बोली। बस भाई बेगम, बाकी बातें बाद में कर लेना, हमारी बेटी को कुछ खिलाना नहीं है। जी जी, मैं अभी कुछ बना कर लाती हूँ, कहती हुई वो उठकर किचन में चली गई। नूर अब्बू के साथ नहवी गुफ्तगू हो गई। नूर शाम में ऊपर अपने कमरे में आ गई और बेड पर ढेर हो गई। कितना मुश्किल होता है ना अपनों से दुख छुपाना।
بالکل صحیح کہتے ہیں، بیٹیاں بہت سمجھدار ہوتی ہیں، جب چھوٹی ہوتی ہیں تو ذرا سی تکلیف پر پورا گھر سر پر اٹھا لیتی ہیں اور بعد میں بڑی سے بڑی اذیت کو بھی سینے میں چھپا لیتی ہیں، اپنی سسکیاں کسی کو نہیں سننے دیتی، تمام دکھ اپنے دل میں دفن کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ نہایت ہی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے جس دل درد سے پھٹ رہا ہو لیکن چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھنی ہو۔ نور بھی اسی حال میں تھی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی اس طرح رنگ بدلے گی، کہ آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹک دے گی، سارے خواب ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو جائیں گے، اور اب یہ کرچیاں آنکھوں کو زخمی کر رہی ہیں۔ آنسو باڑ توڑ کر نکل آئے تھے اور نور کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ نور اٹھی، جا کر وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر کھڑی ہو گئی۔ 2 دن بعد شایان کسی کو بتائے بغیر دبئی چلا گیا اور وہاں پہنچنے کے بعد آفاق کو کال کر کے انفارم کر دیا کہ میں دبئی واپس آ گیا ہوں۔ آفاق کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کچھ اندازہ ہے؟ تم مام کو بتا دینا، اور میں جانتا ہوں آفاق کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ کو کسی کا بھی خیال نہیں ہے؟ نہ آپ کے جانے سے کتنے لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوں گی، سوچا ہے آپ نے؟ آفاق کا بس نہیں چل رہا تھا اسے فون سے باہر نکال لے۔ آفاق تو پرسکون رہے اور باقی سب کو بھی رکھ، مجھے کچھ کام ہے اسی لیے آیا ہوں، باقی بات بعد میں کرتا ہوں۔ شایان نے عجلت میں کہتے ہوئے فون رکھ دیا اور گاڑی میں بیٹھ کر اپنی منزل کی جانب چل دیا۔ آفاق فون کو گھور کر رہ گیا۔ نور کو جب شایان کے واپس جانے کا علم ہوا تو وہ واپس نہیں گئی۔ 3 دن ہو گئے تھے لیکن شایان نے اسے ایک میسج تک کرنے کی زحمت نہیں کی۔ نور اپنی حالت سمجھنے سے قاصر تھی، شایان اسے باور کروا چکا تھا تو پھر اب اسے تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ وہ فون ہاتھ میں پکڑے بیٹھی تھی، فون کی اسکرین اس کے آنسوؤں سے بار بار دھندلا رہی تھی۔ شایان آن لائن تھا لیکن نور کو تو اس نے اتنا حق بھی نہیں دیا تھا کہ وہ اس سے بات ہی کر لے۔ نور نے موبائل بیڈ پر پھینکا اور خود تکیے پر سر گرا کر رونے لگی۔ کیسا شخص تھا وہ جو اسے اپنے نام سے منسوب کر کے چلا گیا؟ اس سے اچھا تو یہی ہوتا، شایان آپ یہیں رہتے، چاہے مجھ پر غصہ کرتے لیکن یوں بیچ میں چھوڑ کر تو نہ جاتے۔ نور نے پھر سے موبائل اٹھایا اور میسج ٹائپ کرنے لگی۔ ہاتھ اس کے کانپ رہے تھے، دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے سینڈ کیا اور انتظار کرنے لگی۔ ہاں کوئی کام ہے؟ ایک لمحے کی تاخیر کے بعد اس کا جواب موصول ہوا۔ نور کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہوا لیکن دیکھتے ہی مایوس ہوئی۔ نہیں، بے دلی سے لکھ کر بھیجا۔ اوکے، اگر آپ اتنا ہی پوچھ لیتے کہ کیسی ہو تو کون سا طوفان آ جاتا۔ نور بے دردی سے آنسو صاف کرتی باہر نکل آئی۔ اف شایان، میں بہت خوش ہوں تمہیں اپنے سامنے پا کر، میرا اس کے گلے لگتی ہوئی بولی۔ میں بھی، شایان نے مختصر سا جواب دیا۔ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، سب ٹھیک ہے؟ میرا بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیتی ہوئی بولی۔ بس ایسے ہی، شایان نے کندھے اچکائے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے شروع کرے اور میرا کا رد عمل کیا ہوگا۔ میرا، آئی وانٹ ٹو ٹیل یو سم تھنگ۔ بالکل بولو، میرا اسے اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے بولی۔ میرا، میری شادی ہو گئی ہے۔ واٹ؟ شایان کی بات پر میرا ششدر رہ گئی۔ شایان، مجھ سے اس طرح سے مذاق مت کرو، آئی ڈونٹ لائک۔ میں سنجیدہ ہوں، شایان سپاٹ سے انداز میں بولا۔ کیا بکواس ہے یہ، تم نے تو کہا تھا شادی اٹینڈ کرنے جا رہے ہو، لیکن تم تو اپنی شادی میں شرکت کرنے گئے تھے، رائٹ؟ اور مجھے جھوٹ پر جھوٹ بولتے رہے، تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے شایان؟ میرا تو پھٹ پڑی۔ ریلیکس، شایان نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ شایان، میں کیسے ریلیکس ہو سکتی ہوں؟ تمہارے لیے یہ معمولی سی بات ہے کیا؟ 2 موتی میرا کی گال پر لڑک گئے۔ میں جانتا ہوں یہ معمولی بات نہیں ہے لیکن تم مجھے موقع تو دو وضاحت کرنے کا۔ شایان اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ سب تو کر آئے ہو، اب وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں ہی پاگل تھی جو پچھلے 2 سالوں سے اپنے دن رات تمہارے نام کیے ہوئے تھی اور تم مجھے دھوکہ دے رہے تھے، محبت کسی اور سے اور شادی کسی اور سے۔ گریٹ شایان مصطفیٰ، میرا کہہ کر مڑ گئی لیکن اس کی کلائی شایان کی گرفت میں آ چکی تھی۔ لیو می شایان، میرا کی آواز روندی ہوئی تھی۔ وہ شایان کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ اس کی عادات سے اچھے سے واقف تھی۔ شایان نے اسے پیچھے سے ہگ کر لیا۔ مائی لو، آپ ایسے نہیں جا سکتی، یو ہیو ٹو لسن می۔ مزید ایک لفظ سننے کی سکت نہیں ہے مجھ میں۔ آج تم مجھے اپنی شادی کی خوشخبری سنا رہے ہو، کل واپس آؤ گے تو بچوں کی سناؤ گے۔ وہ تو تم سناؤ گی نا۔ شایان اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ میرا کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ نے احاطہ کر لیا۔ اس وقت ایک نہایت ہی سنجیدہ موضوع زیر بحث ہے، سو آپ اپنے فیوچر کی پلاننگ بعد میں کریں، اب چپ کر کے میری
ساری کہانی سنو گی اور درمیان میں ٹوکنا مت، ورنہ پھر میں یوں ہی واپس پاکستان چلا جاؤں گا، پھر رہنا ہر چیز سے لاعلم۔ ٹھیک ہے میں نہیں بولوں گی، لیکن تم واپس نہیں جاؤ گے۔ میرا کو لگا شایان نے اس کی جان نکالنے کی بات کر دی۔ سنو پھر ہوا یوں۔ نور برائڈل روم میں بیٹھی تھی جب ایمان گھبرائی سی اندر آئی۔ کیا ہوا؟ نور نے کسی انجانے خوف کے تحت پوچھا۔ نور آپی باہر کچھ بھی ٹھیک نہیں، وہ روحان سی ہو گئی۔ کیا ہو گیا مجھے کچھ بتاؤ گی؟ جیسے نکاح کے لیے مولوی آیا، ایمان نے لفظ بلفظ دہرانا شروع کیا۔ صفدر صاحب یہ نکاح ایک ہی شرط پر ہوگا۔ کیسی شرط؟ ان کے ماتھے پر پریشانی کی لکیریں ابھری۔ آپ اپنا گھر، کاروبار اور ایک عدد پراڈو میرے بیٹے کے نام ابھی کریں تو ہم آپ کی بیٹی کو اپنی بہو بنائیں گے، ورنہ ہم بارات واپس لے جائیں گے۔ لیکن پہلے تو آپ نے کوئی شرط نہیں رکھی تھی، پھر اب یہ سب؟ ہماری مرضی، ہم لڑکے والے ہیں، کچھ بھی ڈیمانڈ رکھ سکتے ہیں، احمد کے والد لاپرواہی سے بولے۔ لیکن سب کچھ آپ کو دے دے تو ہم کہاں جائیں گے؟ وہ پریشانی کے عالم میں بولے۔ بھئی ہمیں اس سب سے کوئی واسطہ نہیں، آپ سڑک پر جائیں یا پھر دارالامان میں، ہماری مانگ پوری ہوگی تو دلہن سسرال جائے گی، ورنہ واپس میکے میں۔ وہ قطعیت سے بولے۔ دیکھیں آپ کچھ خیال کریں، سب مہمان کی آمد ہو چکی ہے، ہر چیز تیار ہے، ایسے میں بارات کا واپس جانا میری بچی پر بلا وجہ ہی سوال اٹھیں گے۔ میں گاڑی اور گھر دے دیتا ہوں، لیکن کاروبار رہنے دیں، کل کو ہم نے دوسرے رشتہ داروں سے ملنا ہے، کیسے کریں گے سب؟ میں کچھ نہیں جانتا، سب آپ کے سامنے ہیں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ بھائی صاحب آپ لعنت ڈالیں ایسے لوگوں پر، ہم نور کا سودا نہیں کر رہے، بیاہ کر رہے ہیں، اور کون سی عیب ہے اس میں جو اس طرح کی شرطوں کو تکمیل کریں ہم؟ سعدیہ کے چھوٹے بھائی نے مداخلت کی۔ ارے آپ کی بھانجی جیسی آوارہ لڑکی میں نے کہیں دیکھی نہیں ہے، یہ تو اعلیٰ ظرفی سمجھے کہ میں اسے قبول کر رہا ہوں۔ اب کی بار احمد نے جواب دیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے میری بیٹی کی تربیت کس انداز میں ہوئی ہے جو یوں اس پر کیچڑ اچھال رہے ہو؟ صفدر تو تیش میں آ گئے۔ اچھے سے جانتا ہوں اس بغیرت کو، سارا دن ساری رات نہ جانے کتنے عاشقوں کے ساتھ مصروف رہتی ہے، مجھے جیسے کسی چیز کا علم نہیں۔ ذرا نظر بھی رکھیں اپنی اولاد پر جو گل چھڑے اڑاتی پھر رہی ہے۔ صفدر کے تھپڑ نے احمد کا منہ بند کیا۔ دفع ہو جاؤ، نہیں دینی مجھے تم جیسے گھٹیا انسان کو اپنی بیٹی۔ احمد بل کھاتا کھڑا ہوا اور بارات کو واپس لے گیا۔ صفدر صاحب صوفے پر ڈھہ گئے، سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہو رہا تھا؟ ان کی پاک بچی کی کتنی الزامات کی بھرمار وہ کر کے گیا تھا۔ بھائی صاحب آپ کہیں تو مجیب سے نکاح پڑھوا دیں نور کا۔ تم جانتے ہو نا کہ نور اور مجیب میں 12 سال کا فرق ہے، یہ مناسب جوڑ نہیں بنتا، وہ بچہ ہے ابھی اور نور جوان ہے۔ وہ حیرت سے انہیں تکتے ہوئے بولے۔ اب بھائی صاحب گھر کی عزت گھر میں رہ جائے تو اچھا ہے نا؟ مجھے خوشی ہے کہ تم نے میرا اتنا ساتھ دیا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ یقین مانے اگر اللہ نے اور بیٹے دیے ہوتے تو کبھی پیچھے نہ رہتا۔ صفدر آنکھ صاف کرتے ہوئے ان سے گلے لگ گئے۔ شایان میری بات سنو ذرا۔ جی موم۔ وہ جو لاپرواہ سا بنا کھڑا تھا نادیہ کی آواز پر چونکا، وہ اسے سائڈ پر لے آئیں۔ شایان بارات واپس جا چکی ہے تو؟ شایان نے شانے اچکائے۔ بیٹا اب اگر نور گھر واپس جائے گی تو دوبارہ اس کی شادی بہت بڑا مسئلہ بن جائے گی، اور طرح طرح کی الزام تراشی۔ ایک منٹ، آپ صاف بات کریں، شایان نے ان کی بات کاٹ کر کہا۔ بیٹا تم نور سے نکاح کر لو۔ واٹ؟ شایان کی آنکھیں کھل گئیں۔ سیریسلی مام، آپ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا بولوں آپ کو؟ شایان حیران سا اپنی ماں کو تکنے لگا۔ بیٹا ابھی وقت کی ضرورت یہی ہے، اور میں تو چاہتی تھی کہ نور سے تمہاری شادی ہو۔ پلیز مام، آپ اچھے سے جانتی ہیں میں میرا سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا، یہ نور وور کو سائڈ پر رکھیں آپ۔ شایان ماتھے پر تیور ڈالتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے تو میں نے تمہیں نہیں کہا نا، اب میں اپنی بچی کو ایسے حال میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ ماموں کل نے 3 بیٹے ہیں ان کے، آپ ہی کیوں مجھے قربانی کا بکرا بنانا چاہتی ہیں؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو بھی ہوتا رہے اس کے ساتھ۔ یہ کہہ کر شایان نے منہ موڑ لیا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگیں۔ ٹھیک ہے پھر شایان، آج سے تمہاری ماں بھی مر گئی، اب دوبارہ مجھ سے بات مت کرنا، نہ پاکستان آنے کی ضرورت ہے، وہیں رہنا ساری زندگی۔ یہ کہہ کر وہ آنسو صاف کرتی مڑ گئیں۔ شایان نے غصے سے مٹھیاں بھینج لی۔ عجیب مصیبت آن پڑی ہے، اس سے تو بہتر ہوتا میں آتا ہی نہ اس کی شادی میں، کم سے کم میرے ساتھ تو نہ باندھا جاتا اسے۔ شایان ٹیبل کو پاؤں سے ٹھوکر مارتا مام کے پیچھے چل دیا۔ ٹھیک ہے میں راضی ہوں، مگر آئندہ ایسی بات آپ کے منہ سے نہ نکلے۔ شایان ناراض سا کہنے لگا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس بات میں سر ہلانے لگیں۔
وہ اٹھیں اور اپنی بہن کے ہمراہ کھڑی ہو گئیں۔ نادیہ، تم بھائی صاحب سے کہو کہ نور کا نکاح شایان سے کر دیں۔ لیکن شایان راضی ہوگا؟ حیرت و خوشی کے ملے جلے تاثرات سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے بات کر لی ہے، تم فکر مت کرو، بس جلدی سے اب نکاح شروع کرواؤ، مہمان جا رہے ہیں۔ اجلت میں ان دونوں کا نکاح کروایا گیا۔ نور تو سکتے میں آ گئی تھی اور جب شایان کا نام سنا تو 2 منٹ تو کچھ بول ہی نہیں پائی۔ خالہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، نور کی آنکھوں سے آنسو ان کے ہاتھ پر جا گرا اور اس نے قبول ہے بولا۔ اس طرح اسے میرے ساتھ باندھا کیا؟ شایان ایک سرد آہ بھر کر بولا۔ میرا توجہ سے ایک ایک لفظ سن رہی تھی۔ شایان خاموش ہوا تو میرا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ایم سوری شایان، میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ آنسو باڑ توڑ کر نکل ہی آئے، جنہیں روکنے کی کوشش میں میرا ہلکان ہو رہی تھی۔ مت رو ڈیئر۔ شایان اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے اپنے انگوٹھے کی پوروں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ تم مجھے بہت عزیز ہو، میں تمہیں دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ شایان اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ میرا کے چہرے پر اب اداسی کی جگہ مسکراہٹ نے لے لی اور شایان کے چوڑے سینے میں سمٹ گئی۔ شایان نے بھی بازوؤں کا احاطہ بنا لیا اس کے گرد۔ مریم، آج تمہارے لیے ایک زبردست سرپرائز ہے۔ ایسا کیا ہے بتاؤ؟ مریم پرجوش سے بولی۔ یہ تو جب تم رات میں تشریف لاؤ گی تب ہی معلوم ہوگا۔ پلیز ابھی بتا دو نا، مریم منہ بناتے ہوئے بولی۔ تھوڑا سا ویٹ کر لو جانو۔ حسن اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے بولا۔ اچھا چلو یہ بتاؤ، کوئی مسئلہ تو درپیش نہیں؟ نہیں، میں مینیج کر لوں گی، تم فکر مت کرو، تمہارے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ مریم کا انگ انگ اس کا نام لیتا تھا۔ وہ پوری طرح سے اس کے پیار میں رنگ چکی تھی۔ دن رات اگر اسے کچھ یاد تھا تو صرف حسن، باقی دنیا وہ بھلا بیٹھی تھی۔ وہ تھا بھی ایسا ہی، شہزادیوں کی طرح اسے ٹریٹ کرتا۔ وہ خود کو کسی ریاست کی ملکہ تصور کرنے لگی تھی۔ ہم سفر چاہنے والا ہو تو سفر مزید خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ماما، آج مجھے رات میں باہر جانا ہے، مریم نے گھر آتے ہی انہیں آگاہ کیا۔ خیریت؟ یونی سے بھی تم لیٹ آئی ہو؟ انہیں پریشانی نے آ گھیرا۔ جی، وہ ہم سب فرینڈز نے جانا ہے، بور ہو گئے ہیں ایک ہی روٹین سے، تھوڑا سا مائنڈ فریش ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا۔ اوکے ماما۔ وہ جھومتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ مریم نے اپنا پسندیدہ سوٹ نکالا اور چینج کرنے چلی گئی۔ اس نے ریڈ کلر کی میکسی پہنی تھی جو اس کے رنگ کو مزید نکھار رہی تھی۔ سٹیپ میں کٹے بالوں کو سٹریٹ کر کے کھول رکھے تھے، نفاست سے میک اپ کیا اور ریڈ لپسٹک لگائے وہ قیامت لگ رہی تھی۔ ایک آخری نظر خود پر ڈالتے ہوئے وہ سوچنے لگی، آج تو حسن تمہاری خیر نہیں۔ اپنی سوچ پر خود ہی مسکرا دی اور شوز پہن کر ٹائم دیکھنے لگی۔ ریسٹورنٹ کے باہر گاڑی رکی تو مریم ڈرائیور کو ہدایات دینے لگی۔ تم گھر چلے جاؤ واپس، میں اپنی دوستوں کے ساتھ آ جاؤں گی اور ماما کو میں خود بول دوں گی تمہیں ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ جی بی بی جی۔ سر ہلاتی مریم باہر نکل گئی۔ جیسے ہی ڈرائیور نظروں سے اوجھل ہوا، مریم متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کتنی ہی نظریں مریم پر مرکوز تھیں لیکن وہ صرف ایک ہی نظر کی منتظر تھی اور بالآخر اسے وہ نظر آ ہی گیا۔ بلیک پینٹ شرٹ پہنے، آنکھوں پر گوگلز لگائے، وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا دل نشین لگ رہا تھا۔ مریم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس پہنچی اور چہرے پر ناراضگی سجائے گویا ہوئی، کہاں تھے؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ سوری، اپنی جانوں کو ویٹ کروانے کے لیے، حسن کان پکڑتے ہوئے بول رہا۔ مریم نے مسکراتے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ چلیں میڈم۔ مریم اسپات میں سر ہلاتی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ حسن کی نظریں ڈرائیونگ کے دوران بار بار مریم پر اٹھ رہی تھیں۔ حسن، روڈ سامنے ہے، یہاں نہیں۔ لیکن میری دنیا تو یہی ہے نا۔ یار دیکھ کر چلاؤ، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ حسن کے اچانک بریک لگانے پر مریم ڈر گئی۔ فکر مت کرو، میں خود کو تو موت کے منہ میں ڈال سکتا ہوں لیکن تم پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ مریم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ یہ تھا سرپرائز؟ وہ خفا خفا سی بولی۔ بس 2 منٹ، یہ کہہ کر حسن اس کی آنکھوں پر پٹی باندھنے لگا۔ یہ کیا؟ شش، بس میرے ساتھ چلتی جاؤ۔ حسن اس کا ہاتھ تھامے چلنے لگا۔ یہ ایک ہوٹل تھا جہاں کے ایک روم میں حسن نے بکنگ کروائی تھی۔ جیسے ہی وہ روم میں پہنچے، حسن نے اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی۔ مریم نے تھوڑی تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ پورا کمرہ لائٹ ریڈ لائٹ میں نہایا ہوا تھا، چاروں طرف پھول ہی پھول تھے اور بیڈ پر ہارٹ بنا ہوا تھا۔ مریم مبہوت سی اس جگہ کو دیکھنے لگی۔ حسن نے اس کا ہاتھ پکڑا اور صوفے پر بٹھا دیا۔
خود ٹیبل کے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ٹیبل کو بھی پھولوں سے آراستہ کیا گیا تھا۔ حسن نے پھونک ماری اور ٹیبل سے پتیاں اڑ گئیں جن کے نیچے ایک ڈائمنڈ کی رنگ جگمگا رہی تھی۔ مریم کو خواب کسی کیفیت لگ رہی تھی۔ حسن نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ مریم نے اس کی ہتھیلی پر اپنا نرم و نازک ہاتھ رکھ دیا اور حسن نے اسے رنگ پہنا دی۔ مریم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ہاں یہ سب نہیں آج، حسن اس کی آنکھیں صاف کرتا ہوا بولا۔ حسن تم نے آج ثابت کر دیا کہ میرا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ تم اتنا پیار کرتے ہو کیا مجھ سے؟ اس سے بھی زیادہ، مجھے اتنا علم نہیں محبت کا، ورنہ اس سے اچھے انداز میں اظہار کرتا۔ یہ تو ادنا سی کوشش تھی۔ حسن یکٹک مریم کو تکنے لگا۔ بس کرو، مجھے تمہاری نظریں کنفیوز کر رہی ہیں، مریم شرماتی ہوئی بولی۔ میں کیا کروں، تم ہتھیاروں سے لیس ہو کر آئی ہو تو پھر میرا زخمی ہونا تو طے ہے۔ اچھا ہو، میں ان لمحوں کو قید کرنا چاہتا ہوں۔ مریم اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ حسن نے اس کے گرد اپنی بازو حمائل کی اور اپنے فون میں پکس بنانے لگا۔ مریم بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ حسن بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مریم میں چاہتا ہوں جتنی جلدی ہو سکے تم میرے پاس آ جاؤ۔ حسن کے لہجے میں بے قراری تھی۔ اچھا، اور اگر میں کہوں کہ تمہیں بہت انتظار کرنا پڑے گا پھر تمہیں سب سے چھپا کر لے جاؤں گا کہیں دور، جہاں ہم دونوں کے سوا کوئی بھی نہ ہو۔ اگر کوئی تیسرا آ گیا ہمارے بیچ پھر؟ مریم کو ڈر تھا کہیں اس کی خوشیوں کو بری نظر نہ لگ جائے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، تم میرے لازمی و ملزم ہو چکی ہو۔ جب تم نہیں ہوتی تو مجھے لگتا ہے کہ میں سانس نہیں لے رہا، میرا وجود بے جان ہو جاتا ہے۔ تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے، بس ایسا ہی سمجھ لو۔ تمہارے بغیر تو میں ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، تو پھر کسی تیسرے کا تو سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ مریم مسرور سی اسے سن رہی تھی جیسے دنیا کی سب سے خوبصورت آواز ہو۔ اسے لگ رہا تھا وہ کوئی گیت سنا رہا ہے اسے، جو سیدھا اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ ہمارے بیچ کبھی کوئی فاصلہ، کوئی ہجر نہ آئے۔ میرے سینے میں دھڑکن کی جگہ تم دھڑکتے ہو حسن۔ مریم ہولے ہولے بول رہی تھی اور حسن کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ان دونوں کے بیچ فاصلے نہ ہونے کے برابر تھا۔ حسن نے آگے بڑھ کر اس فاصلے کو بھی سمیٹ دیا۔ مریم کی نظریں جھکی ہوئی تھی جب حسن کے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے ہونٹ اس کے پنکھڑی جیسے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ مریم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کو اس چیز کی توقع نہیں تھی، لیکن اس نے حسن کو نہیں روکا۔ 5 منٹ بعد حسن نے اس کے ہونٹوں کو آزاد کیا۔ مریم کا سانس اکھڑ گیا تھا۔ وہ خفگی سے حسن کو گھورنے لگی۔ حسن نے اسے گلاس تھماتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سوری، مریم نے مسکراتے ہوئے گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ یار میرا دل نہیں کر رہا کہ تم واپس جاؤ، حسن اداسی سے بولا۔ میں زیادہ دور تو نہیں جاؤں گی، صبح ملیں گے نا یونی میں، مریم اس کا منہ اوپر کرتے ہوئے بولی۔ تمہیں میری کوئی بات بری تو نہیں لگی؟ نہیں، تم نے ہی کہا تھا کہ مجھ پر صرف تمہارا حق ہے، تو میں نے تمہیں تمہارا حق استعمال کرنے سے منع نہیں کیا۔ کہتے ہوئے مریم کھڑی ہو گئی۔ چلیں، اب لیٹ ہو رہا ہے۔ حسن منہ بناتا کھڑا ہو گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگا۔ گاڑی مریم کے گھر کے باہر رو کر حسن اسے دیکھنے لگا۔ مت جاؤ، اس کی کلائی پکڑتے ہوئے بولا۔ صرف رات کی بات ہے، مریم اس کا منہ تھپتھپاتی ہوئی بولی۔ پہلے پرومس کرو مجھ سے باتیں کرتی رہوگی، سوگی نہیں؟ اوکے بابا، نہیں سوتی، خوش؟ حسن کے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر مریم کو اپنے ساتھ لگا لیا اور اس کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، لو یو ٹو۔ مریم اس کی پشت پر بازو لپیٹتے ہوئے بولی۔ اب جاؤں؟ حسن اس سے الگ نہیں ہوا تو مریم دوبارہ بولی۔ ٹھیک ہے جاؤ، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ مریم باہر نکل کے اور گیٹ سے اندر غائب ہو گئی۔ حسن بالوں میں ہاتھ پھیرتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ یہ رومانس نہیں ہے، بلکہ آج کی گھٹیا حقیقت ہے۔ آج کل کے نوجوان اپنے ماں باپ کو جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر بڑے فخر سے اپنی نام نہاد ڈیٹ پر جاتے ہیں، تو ایک نظر سب دیکھ لیں کہ ان ڈیٹس پر کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو میں نے زیادہ نہیں لکھا کہ مجھ سے وہ سب لکھا نہیں جا رہا تھا جو کچھ لڑکے لڑکیاں کرتے ہیں، لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں سب سے زیادہ یونی اور کالج جانے والی لڑکیاں پائی جاتی ہیں ڈیٹس پر، اور یہ سب صرف بند کمرے میں نہیں، پارک میں بھی ہوتا ہے۔ صبح کے وقت کلاسز بنک کر کے یہ کپلز پارک کا رخ کرتے ہیں کہ صبح میں تو ریسٹورنٹ اوپن نہیں ہوتے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ لڑکیاں آرام سے انہیں اجازت دے دیتی ہیں اور پرجوش سی ہو کر اپنی دوستوں کو بتاتی ہیں کہ میں ڈیٹ پر گئی تھی، اور ماں باپ بیچارے بے خبری میں مارے جاتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں پر بھروسہ کرتے ہیں تو یہی بچے اس آزادی کا غلط استعمال کرتے ہیں
اور وہ تو سمجھتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ پیار کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو آج کل ہو رہا ہے۔ پیار تو ایسا ہو کہ محبوب سامنے ہو اور آپ میں نظر بھر دیکھنے کی بھی ہمت نہ ہو۔ ایک سوال میرا ان سے ہے جو ڈیٹ پر جاتے ہیں کہ اگر آپ لوگ ٹھیک کرتے ہیں تو اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر جائیں، انہیں بتائیں کہ کیا ہوتا ہے ڈیٹ پر، پھر دیکھیں وہ آپ کو روکتے ہیں یا جانے دیتے ہیں۔ دوسری بات، اگر ڈیٹ پر جانے والے سچے ہیں تو پھر سرعام جایا کریں، چھپ کر نہیں، کیونکہ گناہ اور غلط کام ہمیشہ چھپ کر اور اندھیرے میں ہوتا ہے، اور نیک اچھا کام سب کے سامنے سینہ تان کر کیا جاتا ہے۔ دیکھا ہے آپ نے، اسمگلر ہمیشہ خود کو چھپا کر رکھتا ہے، ظاہر نہیں ہونے دیتا اپنی سرگرمیاں اور خود کو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ غلط ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں وہ ہمیشہ سب کے بیچ میں رہتے ہیں، لوگ انہیں بھی جانتے ہیں اور ان کے کام کو بھی، جیسے ایدی خدارہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح سمجھے۔ اللہ نے ہمیں سمجھ دی تاکہ صحیح غلط میں فرق کر سکیں، اسے استعمال کریں، خود کو اپنی ذات کو کھلونا مت بنائیں۔ آپ کسی کی امانت ہیں، جس کو اللہ نے آپ کے لیے چنا ہے، کم سے کم اس کی امانت میں خیانت مت کریں۔ والدین آپ کے دشمن نہیں ہیں، غلط چیز سے ہی منع کرتے ہیں۔ ایک بات، سب ایسے نہیں ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں اور ان کو دیکھ کر دوسرے بھی ان جیسے بنتے جا رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب لڑکیاں کہتی ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا، خود مظلوم بن جاتی ہیں جبکہ وہ مظلوم نہیں ہیں۔ میرے مطابق لڑکا کسی لڑکی کی اجازت کے بغیر اس سے بات بھی نہیں کر سکتا، تو پھر ان کے ساتھ کچھ کرنے کا تو سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ جو ریلیشن میں ہوتی ہیں یہ آپ ہی ہیں جو انہیں اجازت دیتی ہیں، پھر جب کچھ غلط ہو جاتا ہے تو روتی ہیں۔ لیکن یہی اگر آپ پہلے سوچ لیں تو ایسی نوبت ہی نہ آئے۔ ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، ذرا ریسٹورنٹ کا رخ کر کے دیکھیں، اسٹڈی ٹائمنگز میں آپ لوگ دنگ رہ جائیں گے یہ دیکھ کر کے یہ معاشرہ مسلمانوں کا ہے۔ بے حد افسوس ہے مجھے کہ ہماری نوجوان نسل غلط راہ پر چل رہی ہے۔ مریم، ٹائم دیکھو ذرا۔ مریم نے جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا ماما کی کڑک آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ماما کیا ہو گیا؟ اتنا بھی کوئی ٹائم نہیں ہوا، مریم بدتمیزی سے بولی۔ تمہیں جانے کی پرمیشن دی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم رات کے 12 بجے واپس آؤ۔ تمہارے پاپا 10 دفعہ پوچھ چکے ہیں تمہارا، اور فون تو میڈم نے دیکھنے کے لیے رکھا ہے، کال تو اٹینڈ نہیں کرنی ہوتی۔ بولتے بولتے ان کی آواز قدرے اونچی ہو گئی۔ ماما ایسی کوئی آفت تو نہیں آ گئی جو آپ مجھ پر یوں چلا رہی ہیں؟ مریم تینک کر بولی۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم کس طرح مجھ سے بات کر رہی ہو؟ انہیں دکھ ہوا مریم کے ایسے رویے سے۔ تو آپ بھی تو بنا بات کے ایشو بنا رہی ہیں، فرینڈز کے ساتھ ہی تھی، کوئی آوارہ گردی کرنے نہیں گئی تھی جو آپ یوں ہائپر ہو رہی ہیں۔ نور کے چہرے پر اکتاہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ شرم کر لو تھوڑی سی، بولنے سے پہلے کچھ سوچ بھی لیا کرو۔ واٹ ایور، یہ کہہ کر مریم رکی نہیں، اپنے کمرے میں جا کر کھٹاک کی آواز سے دروازہ بند کر دیا۔ انہیں مریم کی حرکتیں کچھ مشکوک لگ رہی تھیں۔ پہلے تو اس نے ایسے کبھی نہیں کیا تھا، وہ کافی بدل گئی تھی یا پھر ان کا خیال تھا ایسا۔ وہ سر جھٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ مریم اپنے بیڈ پر ڈھہ گئی اور رونے لگی۔ کسی سے بھی میری خوشیاں برداشت نہیں ہوتی، اتنا اچھا موڈ تھا سارا خراب کر دیا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب حسن کی کال آنے لگی اور وہ خود پر بیتی اسے سنانے لگی۔ نور واپس نہیں آؤ گی اب؟ آفاق اس کے سامنے بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ جب شایان ہی چلے گئے تو پھر میں وہاں جانے کا کیا مقصد اب؟ نور اداسی سے بولی۔ نور آپ مجھے سمجھاتی ہو اور اب خود مایوس ہو گئی۔ میں مایوس نہیں ہوئی، نور فوراً سے بولی۔ پھر آپ کا یقین کیوں ڈگمگا رہا ہے؟ آپ تو کہتی تھی نا کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، اب کہاں گیا وہ سب باتیں؟ مجھے سب یاد ہے، پھر اس طرح سے ہار کیوں مان لیا آپ نے؟ شایان جانے سے پہلے مجھے ہر چیز سمجھا چکے ہیں، اب میں کچھ نہیں کر سکتی۔ نور آپ اتنی آسانی سے ہار نہیں مان سکتی۔ نور آفاق نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ نور خاموش ہو گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اللہ پاک اگر آپ کو یہاں تک لائے ہیں تو آپ کو واپس لوٹا دیں گے؟ نہیں، آپ کو آگے بڑھنا ہے، رکنا نہیں ہے۔ لیکن شایان واپس کیسے آئیں گے؟ وہ بھی آ جائیں گے، پہلے خود کو تو تیار کرو۔ نور سمجھتے ہوئے اسبات میں سر ہلانے لگی۔ اچھا تم بتاؤ، مریم سے بات ہوئی؟ کہاں یار، پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، بس میرا اندیشہ درست ثابت نہ ہو، باقی کوئی بھی وجہ ہو، فرق نہیں پڑتا۔ کیسا اندیشہ؟ نور کو بھی پریشانی ہونے لگی۔ چھوڑیں، مکمل تحقیق کرنے تھے، پھر آپ کو یہ ڈاکومنٹری فراہم کروں گا، آفاق مسکراتے ہوئے بولا۔ نور بھی مسکرانے لگی۔ ایسا کرو تم بیٹھو، میں کچھ لے کر آتی ہوں۔
شکر ہے خیال آ گیا، ورنہ میں نے ماما کو جا کر آپ کی شکایت لگانی تھی کہ بھوکا ہی واپس بھیج دیا مجھے، آفاق منہ پھلاتے ہوئے بولا۔ نور ہنستے ہوئے باہر نکل گئی۔ شایان تمہاری وجہ سے نور واپس نہیں آ رہی، آج ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ مام میں نے تو اسے منع نہیں کیا نا کہ وہ واپس نہ آئے، شایان تینک کر بولا۔ جب تم ہی چلے گے تو وہ یہاں کر کیا کرے گی؟ او پلیز، پہلے تو ساری زندگی وہ میرے ساتھ رہتی تھی نا۔ شایان تمہیں ایک چھوٹی سی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ فائن، وہ آ جائے گی یہاں، اور کچھ؟ شایان اس روز روز کے ڈرامے سے تنگ آ گیا تھا، جہاں زندگی تھوڑی پرسکون ہوتی وہاں پھر سے کوئی مسئلہ نکل آتا۔ انہوں نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کال بند کر دی۔ شایان تم اسے طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ میرا پلیز، اب اس وقت تم شروع مت ہو جانا۔ میرا خاموش ہو گئی۔ اس وقت وہ دونوں شایان کے آفس میں بیٹھے تھے۔ شایان چیئر کی پشت پر سر ٹکا کر سوچنے لگا۔ مریم، آج تم اپنی ماما سے بات کرو گی، ڈن؟ ٹھیک ہے، لیکن مجھے معلوم ہے انکار ہی کریں گی۔ تم پوچھ کر تو دیکھو، ہو سکتا ہے مان جائے تمہاری خوشی کے لیے۔ مریم سوچتی ہوئی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا لیکن مریم بات نہیں کر سکی۔ آج ہمت مجتمع کر کے ماما کے پاس آئی۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی تھی تمہیں؟ وہ شفقت بھرے لہجے میں بولیں۔ وہ ماما، مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا۔ جی میری جان، میں سن رہی ہوں، بولو۔ وہ کپڑے طے کرتی ہوئی بولیں۔ ماما، میں اپنے کلاس فیلو کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مریم نے جلدی جلدی کہا۔ وہ شوق کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگیں۔ مریم، تم اپنے حواسوں میں تو ہو نا؟ تمہیں اس بات کا علم بھی ہے جو بول رہی ہو؟ جی ماما، مجھے معلوم ہے سب۔ پھر تم سے اس بے وقوفی کی توقع مجھے نہیں تھی۔ آپ ایک بار مل کر تو دیکھیں اس سے، مریم نے اپنی بات پر زور دینا چاہا۔ تم اچھے سے جانتی ہو کہ میری طرف سے انکار ہی ہوگا، پھر کیوں ان کاموں میں الجھ رہی ہو؟ جو کام تمہاری عقل سے باہر ہے نا، اسے کرنے کی کوشش بھی مت کرو، وہ سختی سے گویا ہوئی۔ لیکن ماما، اور خبردار اگر تم نے اس سے رابطہ رکھنے کی کوشش کی تو میں تمہارے پاپا سے بات کروں گی، بہتر ہوگا خود ہی سمجھ جاؤ، وہ تنبیہ کرتی ہوئی بولی۔ مریم مایوسی سے واپس آ گئی، اس کی توقع کے عین مطابق ہوا تھا۔ لیکن میں تو حسن سے ہی شادی کروں گی، دیکھتی ہوں مجھے کون روکتا ہے، مریم سوچتی ہوئی حسن کو کال کرنے لگی۔ نور نماز پڑھ کر اٹھی تو اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ نمبر دیکھ کر نور ششدر رہ گئی۔ ہیلو، جی؟ نور؟ جی میں ہی بول رہی ہوں۔ نور، میری ایک بات مانو گی؟ شایان دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ جی بولیں، نور تابعداری سے بولی۔ پلیز گھر چلی جاؤ، مام کو تمہاری ضرورت ہے، شایان لفظوں کو جوڑتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے، چلی جاتی ہوں، نور آہستہ سے بولی۔ تھینک یو نور، ویلکم، یہ کہہ کر نور خاموش ہو گئی۔ شایان نے خدا حافظ کہہ کر فون کاٹ دیا اور نور فون کو گھورنے لگی۔ نہ کچھ پوچھا، بس اپنا حکم جاری کر کے فون بند کر دیا۔ نور تلخی سے مسکرائی اور اٹھ کر اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ مریم، کس سے بات کر رہی ہو؟ مریم لاؤنج میں بیٹھی اپنے فون میں محو گفتگو تھی جب ماما کی غصے سے بھرپور آواز پر وہ چونکی۔ چہرے پر ناگواریت سجائے مریم ٹھٹائی سے بولی، حسن سے۔ ماما اس کے اس انداز پر ششدر رہ گئی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس لڑکے سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا، تم میرے تنبیہ کرنے کے باوجود اس سے رابطے میں ہو، وہ ضبط کرتے ہوئی بولیں۔ میری زندگی ہے، میں جو مرضی کروں، آپ کیوں میری خوشیوں کی دشمن بن گئی ہیں؟ اور ویسے بھی میں نے بھی آپ کو کہہ دیا تھا کہ میں اسے کسی شرط پر نہیں چھوڑوں گی، مریم ان کے مقابل کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ وہ شوق کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگیں۔ مریم، تو مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تم پر سختی کروں، تو میری بھی یہ بات آپ کہیں لکھ کر رکھ لیں کہ میں شادی کروں گی تو صرف حسن سے، آفاق میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ ان کی آوازیں خاصی بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ مطلب تم ایسے باز نہیں آؤ گی؟ ماما اس کا بازو جھنجھوڑتی ہوئی بولی۔ ان کی آوازوں کے باعث پاپا کے لاؤنج میں بڑھتے قدم وہیں تھم گئے۔ آخر یہاں ہو کیا رہا ہے؟ وہ بلند آواز میں گویا ہوئے۔ پاپا دیکھیں ذرا ماما مجھے کس طرح ڈانٹ رہی ہیں۔ مریم انہیں دیکھتی ان کے سینے سے جا لگی۔ بیگم، گھر کا کیا ماحول بنا رکھا ہے آپ نے؟ یہ آپ اپنی لاڈلی سے پوچھیں جو نہ جانے کسے پسند کیے بیٹھی ہے اور اب اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ مریم، کیا سن رہا ہوں میں؟ وہ اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے حیران ہوتے نرمی سے گویا ہوئے۔ پاپا، مجھے آفاق نہیں پسند، میں حسن کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنی ہے مجھے، اور پلیز اب آپ ہی میرے مخالف مت بن جائیے گا۔ انہیں توقع نہیں تھی کہ مریم اس طرح ان کے سامنے یہ سب بولے گی۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی ماما کی بات مان لو کیونکہ آپ کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی، سو خاموشی سے اس لڑکے کو اپنے دل اور دماغ دونوں سے نکال دیں۔
میں دوبارہ اس انسان کے متعلق کچھ نہ سنوں مریم، ورنہ آپ جانتی ہیں مجھے، اور اگر میں نے گھر کا ماحول اس طرح سے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو پیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحیح غلط کا فرق نہیں سکھانا۔ یہ لاسٹ وارننگ ہے، یاد رکھنا۔ وہ سختی سے ڈپٹتے ہوئے بولے۔ مریم کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی، وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور ماما سر تھام کر بیٹھ گئیں۔ آپ فکر مت کریں، اب سدھر جائے گی، بچی ہے نہ سمجھ ہے، اچھے برے کی پہچان نہیں، اسی لیے اس طرح سے کر رہی ہے۔ کیسے فکر نہ کروں، میں اس کی آنکھوں میں ضد دیکھی ہے، کہیں وہ کچھ غلط نہ کر جائے۔ کچھ نہیں کرے گی، آپ اسے پیار سے سمجھائیں۔ اس طرح سے بحث کریں گی تو وہ مزید مخالفت کرے گی، میں بھی دوبارہ سمجھاؤں گا، سمجھ جائے گی۔ آپ خود بتائیں، کیا ہم اس کے لیے غلط سوچ رہے ہیں؟ اس کے بھلے کے لیے ہی کہہ رہے ہیں نا، اور وہ خود اپنی دشمن بن گئی ہے۔ یہ عمر ہی ایسی ہے، سمجھ ہوتی نہیں ہے اتنی، اور خود فیصلے لینے لگ جاتے ہیں بچے۔ خیر، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ انہیں حوصلہ دیتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نور 2 ہفتے بعد اس گھر کی دہلیز پر دوبارہ قدم رکھ رہی تھی۔ اس وقت نہ وہ خوش تھی نہ ہی دکھی، وہ خود اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ نور گیٹ پھلانگ کر اندر آ گئی اور پوچھ سے چلتی ہوئی لاؤنج میں آ گئی۔ نور، میری بچی آ گئی۔ خالہ اسے دیکھتی خوشی سے نہال ہو گئیں، آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ کیسی ہیں آپ خالہ؟ نور نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، تم جو واپس آ گئی ہو۔ وہ نور کا منہ تھپتھپاتی ہوئی بولی۔ نور سب کے ساتھ لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی اور حال احوال دریافت کرنے لگی۔ نور، بہت افسوس ہوا، تمہارا شوہر شادی کے پہلے ہفتے ہی تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ مہرین چہرے پر ہمدردی لاتے ہوئے بولی۔ نور نے کہنے پر اکتفا کیا۔ ویسے نور، تمہیں تو مطلع کیا ہی ہوگا نا اس نے؟ وہ نور کے زخموں پر نمک چھڑکنے لگی۔ چاچی نے اسے کونی مار کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاں، بتایا تھا مجھے شایان نے، نور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئی بولی۔ مہرین خاموش ہو گئی۔ خالہ، آفاق نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ نور متلاشی نگاہوں سے ارد گرد دیکھتی ہوئی بولی۔ جاب پر گیا ہے، سب سے زیادہ اسے ہی خوشی ہوگی تمہارے آنے کی، خالہ مسکراتی ہوئی کہنے لگیں۔ او ماشاءاللہ، جاب مل گئی اسے؟ نور خوشی سے استفسار کرنے لگی۔ ہاں، 2 دن پہلے سے سٹارٹ کی ہے، نور اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اچھا خالہ، میں ذرا اوپر جا رہی ہوں، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، نور اپنا بیگ اٹھاتی ہوئی بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ۔ نور جلدی جلدی زینے چڑھنے لگی۔ مہرین کی بات نے اس کے دل پر کاری ضرب لگائی تھی۔ سب کے سامنے تو وہ آنسو پیتی رہی، لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند کیا، آنسو باڑ توڑ باہر نکل آئے۔ نور دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر ہی بیٹھ گئی۔ اس ایک انسان نے اسے کتنی تکلیف دی تھی، یہ تو صرف وہی جانتی تھی۔ اپنا نام دیکھ کر بھی واپس چھین لیا تھا، اور اب وہ بیچ میں پھنس گئی تھی۔ نور ہاتھوں میں چہرہ چھپائے کتنی ہی دیر روتی رہی، پھر نماز کا خیال آیا تو فوراً اٹھ گئی۔ نماز پڑھ کر وہ کمرے کی ایک ایک چیز کو ہاتھ لگا کر دیکھنے لگی۔ سب کچھ ویسے ہی تھا جیسے شایان نے سیٹ کیا تھا، ایک بھی چیز اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ نور اس کی تصویر پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ شایان، آپ کی ایک پکار پر میں یہاں آ گئی، پتہ نہیں کیوں آپ کو انکار کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ پہلی بار آپ نے مجھ سے کچھ مانگا تھا، کیسے انکار کر دیتی میں؟ شایان کی تصویر پر آنسو گرنے لگے۔ پتہ نہیں میرے نصیب میں کیا لکھا ہے، لیکن جو بھی ہوگا مجھے دل سے منظور ہوگا۔ اب بس مجھے انتظار کرنا ہے کہ زندگی کون سی کروٹ لیتی ہے۔ نور پرسکون سی ہو کر لیٹ گئی۔ اب میں آپ کے بیڈ پر سو سکتی ہوں، نور مسکراتی ہوئی شایان سے مخاطب ہوئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ مریم، آخر تم مجھ سے کترا کیوں رہی ہو؟ آفاق جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، مریم ادھر ادھر دیکھتی ہوئی بولی۔ پھر تم مجھ سے گریز کیوں برت رہی ہو؟ آفاق، تم کیا سننا چاہتے ہو مجھ سے؟ مریم اپنی ٹون میں آ گئی۔ جو تمہارے دماغ میں ہے، وہ بھی آج تمام سوالوں کے جواب لے کر جانا چاہتا تھا۔ تو سن لو، میں ہماری منگنی ختم کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر مریم رکی نہیں، اتراتی ہوئی نکل گئی۔ آفاق شوق کے عالم میں تھا، اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ نہیں، مجھے لگتا ہے مریم مجھ سے ناراض ہے، اسی لیے اس طرح سے کہا۔ آفاق خود کو جھوٹی تسلی دیتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کوئی بات نہیں مریم، میں تمہاری ساری ناراضگی دور کر دوں گا، آفاق سوچتے ہوئے خود سے مخاطب ہوا اور گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ اوہ ہو، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، نور کو گارڈن میں دیکھتے ہوئے آفاق نے ہانک لگائی۔ تم تو مجھ سے بات مت کرو نا، نور منہ پھلاتی ہوئی بولی۔ اچھا، پھر ان جانوروں سے کروں؟ آفاق گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور بلی کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ چنگ چونگ چنگ، نور ہنسنے لگی۔
یہ چائنیز نہیں ہے، آپ کو کیا اسے سمجھ آ جائے گی؟ آفاق سر ہلاتے ہوئے بولا۔ ویسے تم نہ ایک نمبر کے کنجوس ہو، مجھے جاب کی ہوا تک نہیں لگنے دی کہیں ٹریٹ نہ دینی پڑ جائے۔ جتنی آپ ہے نا، ہوا لگنے سے ہی اڑ جانا تھا آپ نے، بعد میں آپ کو پکڑنے کے لیے خوار ہوتا، آفاق کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ نور نے ہاتھ میں پکڑا رسالہ اس کے منہ پر دے مارا۔ اوئی مما، آفاق سر کھجاتے ہوئے بولا۔ بھابھی ڈائن ہوتی ہے، آج یقین آ گیا، نور ہنسنے لگی۔ اب تم بات کو گول مت کرو اور چپ کر کے میری ٹریٹ کی تیاری کرو۔ تیاری تو ایسے جیسے آپ نے گھوڑی چڑھنا ہے۔ توبہ آفاق، کیا کھا کر آئے ہو؟ نور ماتھے پر تیور ڈالتی ہوئی بولی۔ بیسٹی، ابھی گرلز کالج کے باہر سے آ رہا ہوں، آفاق اسے آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ ہاں، لڑکیاں کھا کر آئے ہو؟ آپ نہ ویسے بدھو ہی رہیں گی، آفاق چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ تو تم کون سا سیدھی طرح بات کر لیتے ہو؟ نور منہ بناتی ہوئی بولی۔ آپ کی دیورانی ڈھونڈنے گیا تھا، آفاق دوسری جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ تو مل چکی ہے، اب اور کیا کرنی ہے؟ نور یار کچھ کرو، مریم کو یہاں لاؤ، مجھے اس سے بات کرنی ہے، آفاق بولا تو اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ آفاق کیا ہوا؟ نور بھی پریشان ہو گئی۔ وہ کہتی ہے یہ منگنی ختم کر رہی ہوں میں۔ دو موتی آفاق کی آنکھوں سے ٹپک پڑے جو نور سے مخفی نہیں رہ سکے۔ آفاق نے ٹیبل پر پاؤں رکھے اور سر گھٹنوں پر رکھ لیا تاکہ نور اس کے آنسو نہ دیکھ سکے۔ آفاق مجھے بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا نور، بس اس کو لے کر آؤ، آفاق سے بولنا دوبر ہو گیا تھا۔ نور کی آنکھوں میں بھی نمی جمع ہونے لگی۔ نور، وہ آ جائے گی نا یہاں؟ آفاق نے منہ اٹھا کر اسے دیکھا تو نور سے اسے دیکھنا مشکل ہو گیا۔ اس کی آنکھیں ایسی معلوم ہوتی جیسے جل رہی ہوں۔ نور کو لگ رہا تھا اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں، سرخ انگارہ بنی ہوئی تھی۔ آفاق، یہ سب کیا ہے؟ نور آہستہ سے بولی۔ اتنے وقت کا ضبط آج شاید ٹوٹ گیا تھا، وہ بکھر گیا تھا اور نور بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم فکر مت کرو مریم، یہاں آ جائے گی، میں لاؤں گی اسے یہاں، پھر ہم دونوں سے سامنے بٹھا کر آرام سے بات کریں گے۔ پکا نا؟ آفاق کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ ہاں پکا، کہتے کہتے نور کی آنکھیں بھی چلک پڑیں۔ آفاق سر جھکائے اندر کی جانب چل دیا۔ حسن، تم اپنے پیرنٹس کو لے کر کب آؤ گے؟ مریم اس کے کندھے پر سر رکھ کے بولنے لگی۔ آج وہ فریش نہیں تھی، آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھی رونے کے باعث۔ یار تم جب بولو میں لے آؤں، لیکن مسئلہ تو تمہارے پیرنٹس ہے نا، تم بھیج دو، دیکھا جائے گا۔ دیکھو مریم، میں نہیں چاہتا کہ اس طرح میرے گھر والے آئیں کہ بعد میں تمہارے ماما پاپا ان کی انسلٹ کر دیں، پھر میرے گھر بھی مسئلے شروع ہو جائیں گے۔ حسن اسے سمجھانے لگا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم نے کیا سوچا ہے کس طرح مانیں گے وہ؟ حسن سوچتے ہوئے بولا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ پتہ نہیں، بس یہ جو آفاق نام کی مصیبت ہے نا، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کے باعث مجھے تو لگتا ہے وہ کبھی نہیں مانیں گے، مریم مایوسی سے بولی۔ مریم، ایسے تو ایک دن میں تمہیں کھو دوں گا اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو۔ نہیں حسن، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہمارے ہاتھ میں بچھڑنے کی کوئی لکیر نہیں، اور اگر ہوئی بھی تو میں بدل دوں گا، میں باقی عاشقوں کی طرح ساری زندگی تمہارے فراق میں نہیں گزاروں گا، تمہیں چھیننا پڑا تو لے جاؤں گا، سب سے چھین کر ہم اپنی دنیا بسا لیں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو حسن، جنہیں میری خوشی کی پرواہ نہیں، میں ان کے لیے اپنے پیار کی قربانی کیوں دوں؟ میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہوگا، حسن اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ مریم، وہ کافی دیر خاموش رہی تو حسن نے اسے پکارا۔ ہاں مریم، اگر تمہارے گھر والوں نے کوئی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو ہم بھاگ کر نکاح کر لیں گے، اس کے بعد تو وہ مجبور ہو جائیں گے اس رشتے کو ماننے پر۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پھر ناچار انہیں قبول کرنا ہی پڑے گا۔ تم ہر حال میں میرا ساتھ دو گی؟ حسن کے دل میں خوف تھا جس کے تحت اس نے پوچھا۔ بالکل، میں تمہارا ہی ساتھ دوں گی، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بس پھر ٹھیک ہے، اگر تمہارے گھر والے کوئی زبردستی کرے تو تم مجھے بتانا۔ مریم نے کہنے پر اکتفا کیا۔ رمضان کا آغاز ہو چکا تھا۔ نور عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو نہ جانے کتنی ہی دیر بیٹھی دعا مانگتی رہی۔ شایان کا خیال اسے بار بار آتا تھا، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اب بھی جائے نماز سے اٹھ کر وہ موبائل لے کر بیٹھ گئی اور شایان کے میسج کو بار بار پڑھنے لگی۔ نور، تم میری غیر موجودگی میں سب کا خیال رکھنا۔ ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ کیوں ان کو لگا کہ میں سب کو سنبھال لوں گی؟ نور اس وقت سے الجھتی جا رہی تھی، پھر اپنے دماغ کو تمام سوچوں سے آزاد کرواتی باہر نکل آئی اور زینے اترنے لگی۔ آفاق صوفے پر بیٹھا کوئی مووی دیکھنے میں مصروف تھا۔ نور چہرے پر خفگی لیے اس کے پاس آئی۔ یہ کیا ہے؟ موبائل اپنی جانب موڑتی ہوئی بولی۔
मैं खाएंगी? आफाक मुस्कुराहट रोकते हुए बोला। तुम्हारी जुबान ना बहुत चलने लगी है। यार क्या हो गया ऐसा? मूवी तो देख रहा हूँ, ऐसे घूरने लग गई हैं। आफाक मुंह बनाता हुआ बोला। तुमने रोज़ा रखा है? आपने सहरी नींद में की थी? आफाक को शुबा हुआ। रोज़ा रखा है तो फिर मूवी क्यों देख रहे हो? टाइम पास भी तो करना है ना यार। टाइम पास के और भी बहुत से तरीके हैं। जैसे कि? आफाक फ़ौरन से बोला। इसको बंद करो पहले। ये ले कर दी, अब बताएं। आफाक बंद करता मोबाइल साइड पर रखकर बोला। देखो आफाक, तुमने रोज़ा रखा है ना, किस लिए? ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए। लेकिन मुझे बताओ, इस तरह से अल्लाह राज़ी होगा? तुम तो शैतान को राज़ी कर रहे हो। आपका इशारा मूवी की जानिब है। आफाक मोबाइल की तरफ उंगली करते हुए बोला। हाँ, तुम्हें पता है अल्लाह को हमारे सिर्फ भूखे प्यासे रहने से कोई मतलब नहीं है। ये महीना हमारे ही फ़ायदे के लिए, और रोज़े की हालत में कोई भी अच्छा काम करेंगे तो ज़्यादा सवाब मिलेगा और अल्लाह खुश होगा, फिर हमसे राज़ी होगा। ये सब काम करने से तो तुम नेक काम करते करते गुनाह भी करते जा रहे हो। मुझे बताओ, तुम्हारा रोज़ा किस काम का? फिर जब तुमने अल्लाह को याद ही नहीं किया, उसका जिक्र ही नहीं किया। अच्छा फिर बताएं मैं क्या करूं? तुम कुरान पढ़ो या फिर तस्बीह कर लो, अपनी ज़ुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखो। ये महीना बरकतों का, मग़फ़िरत का है। इस एक महीने को तो अच्छे से निभा लो, इसमें तो अल्लाह को राज़ी कर लो। और पता है अल्लाह को राज़ी करना बहुत आसान है। वो कैसे? हम तो दिन भर इतने गुनाह करते हैं, लेकिन वो फिर भी हमें माफ़ कर देता है। तुम्हें पता है अल्लाह कहता है, मेरे बंदे बस एक बार सच्चे दिल से तौबा कर ले, मैं माफ़ कर दूंगा। एक बार अल्लाह की तरफ रुजू करके देखो। वो तो हमेशा बैठा होता है हमारे लिए। हम इतने गुनाह करते हैं लेकिन वो फिर भी हमें नवाजता है। तो फिर क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उसके हुक्म की तामील करें? आप तहज्जुद पढ़ती हैं? आफाक ने सोचते हुए पूछा। हाँ, आपको पता है मैं सहरी तक जागता रहता हूँ लेकिन मूवीज़ देखता हूँ, कोई अच्छा काम नहीं करता। बोलते बोलते आफाक ने सर झुका लिया। आफाक, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, तुम आज से आगाज़ कर लो। जो वक्त गुजर गया उस पर अफसोस करते मज़ीद वक्त ज़ाया करने का क्या फ़ायदा? हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हाल और मुस्तकबिल को तो बेहतर बना सकते हैं ना। बिल्कुल, आफाक मुस्कुराते हुए बोला। वैसे आपको लेक्चरार होना चाहिए था, सामने वाले के चारों शाने चत कर देती हैं। लेकिन तुम्हारे तो चार शाने नहीं हैं। नूर इधर उधर देखती हुई बोली। लो जी, अब बंदा मिसाल भी ना दे। आफाक मुंह बनाता स्लीपर पहनने लगा। नूर उठकर किचन में आ गई और अफ्तारी की तैयारी करने लगी। आफाक वुजू करके कुरान पढ़ने बैठ गया। मरियम, आप घर में किसी से बात क्यों नहीं कर रही? पापा उसके सामने बैठते हुए बोले, जो अपने बेड पर बैठी थी। मुझे नहीं करनी बात किसी से भी, मरियम मुंह बनाती हुई बोली। फिर क्या हमेशा ऐसे ही नाराज रहेंगी? वो नरमी से बोल रहे थे। जब तक मामा और आप मान नहीं जाते। मरियम बेड पर उंगली चलाती हुई बोली। बेटा, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, जो आपके लिए अच्छा है वही कर रहे हैं। आप भी समझदारी का मुजाहिरा करो और ये जिद छोड़ दो। पापा, ये जिद नहीं है, मेरा प्यार है। मैं कैसे दस्तबरदार हो जाऊं उससे? कतन नहीं। नूर, आप हमें मजबूर कर रही हैं कि हम कोई सख्त कदम उठाएं। क्या कर लेंगे आप? उस आफाक के साथ ज़बरदस्ती बांध देंगे, जैसे नूर को बांधा शायान भाई के साथ। उनके थप्पड़ ने मरियम का मुंह बंद किया। मरियम शशदर से उन्हें तकने लगी, जिन्होंने कभी हाथ तक नहीं लगाया था, आज कितनी बेदर्दी से उसे थप्पड़ मार दिया। हद से ज़्यादा बदतमीज़ और खुदसर होती जा रही हो तुम। मेरे ही लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है तुम्हें। और अब तुम पढ़ाई छोड़कर घर बैठो, मैं बात करता हूँ नादिया से तुम्हारी शादी की। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बाहर निकल गए। दरवाज़ा खुला हुआ था। मरियम ने बाहर देखा तो फातिमा, उसकी सबसे छोटी बहन, खड़ी उससे देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? दरवाज़ा बंद करो और जाओ यहाँ से। मरियम हलक के बल चिल्लाई। फातिमा सहम कर भाग गई वहाँ से। मरियम ने उठकर दरवाज़ा लॉक किया और बेड पर ऊंधे मुंह गिर कर रोने लगी। शायान बेफिक्री के दिन गुजारा था मीरा की हमराही में। वो यहाँ आकर खासा पुरसकून हो गया था। शायान, तुम कब तलाक दोगे नूर को? मीरा को बस एक ही टेंशन थी। स्वीट हार्ट, बहुत जल्द दे दूंगा और तुम इसकी फिक्र मत करो। मैं नूर को समझा कर आया था, इसलिए वो कोई उम्मीद नहीं लगाएगी मुझसे। शायान उसे काफ़ी थमाते हुए बोला। वैसे एक बात तो है, मीरा मुस्कुराती हुई बोली। क्या? शायान ने कॉफ़ी से नज़रें हटाकर उसे देखा। जब तुम मेरे लिए कॉफ़ी बनाते हो तब लगता है मैं दुनिया की खुश नसीब लड़की हूँ, जिसके लिए तुम्हारे जैसा मर्द भी झुक जाता है। शायान मुस्कुराते हुए उसके पास आया और एक बाजू उसके कंधे पर हमाइल करते हुए बोला। मेरी जान, तुमने मुझे संभाला है।
پھر بھلا میں اپنی جان کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ یہ بتاؤ شادی کے بعد بھی ایسے ہی رہو گے یا بدل جاؤ گے؟ پھر تو تمہیں خود ہی میرا ہر کام کرنا پڑے گا ماسی کی طرح۔ شایان اس کی لمبی ناک دباتا ہوا بولا۔ جی نہیں، ہم ملازم رکھ لیں گے، مجھے کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ بالکل، تمہاری حیثیت کسی ملکہ سے کم نہیں جو میرے دل پر براجمان ہے، اور ایسے ہی رکھوں گا میں تمہیں اپنی پلکوں پر بٹھا کر۔ شایان اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ میرا کے گال خوشی سے دمکنے لگے۔ گورے رنگ پر گلابی گال، بالوں کو بلونڈ کلر میں ڈائی کیا، بڑی بڑی آنکھیں جن پر پلکوں کی گھنی باڑ رہتی تھی، شایان کو کانچ کی گڑیا لگتی تھی جو ہاتھ لگانے سے ٹوٹ جائے۔ اچھا میں چلتا ہوں، اب تمہارے ساتھ تو پتہ ہی نہیں چلتا وقت کا۔ شایان مسکراتے ہوئے اس کا منہ تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ میرا اسے باہر تک چھوڑنے آئی اور مسکراتی ہوئی ہاتھ ہلانے لگی۔ مریم کی یونی بند کروا دی گئی، وہ گھر میں ہی رہتی، لیکن ابھی اس کی شادی کی بات شروع نہیں کی گئی کہ وہ صرف اسے ڈرانے کے لیے کہا تاکہ وہ باز آ جائے، لیکن اس پر تو محبت کا بھوت سوار تھا جس کے علاوہ اسے نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا نہ ہی سجائی دے رہا تھا۔ رمضان کا دوسرا عاشرہ چل رہا تھا، لیکن مریم کو کوئی ہوش نہیں تھا، نہ وہ روزے رکھ رہی تھی، بس سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی۔ آج ان سب کی افطاری نادیہ کے گھر تھی۔ مریم کسی منصوبے کے تحت جانے پر رضامند ہو گئی۔ سارا وقت مریم خاموش رہی۔ نور اور آفاق کے علاوہ باقی سب نے بھی اس چیز کو محسوس کیا۔ مریم تم ٹھیک تو ہو نا؟ چہرہ اترا ہوا ہے، نادیہ فکر مندی سے بولی۔ جی وہ بس، دراصل رمضان ہے نا تو کمزوری کے باعث ایسا ہے، اس کے علاوہ تو ٹھیک ہے۔ مریم کی ماما اس کی بات کاٹ کر بولی۔ وہ بادہ کہیں کچھ الٹا سیدھا ہی نہ بول دے۔ مریم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مریم آ جاؤ، باہر چلتے ہیں۔ نور اٹھتے ہوئی مریم کو بھی بلانے لگی۔ مریم سر ہلاتی اس کے ساتھ آ گئی، لیکن وہ باہر جانے کی بجائے گھر کی پچھلی سائڈ پر آ گئے تاکہ ان کی آوازیں گھر کے اندر نہ جا سکیں۔ آفاق مریم کا منتظر تھا۔ نور ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ رات مکمل طور پر اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ نور آسمان پر دیکھنے لگی جہاں ستارے چاند کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ شایان بھی اس کے لیے چاند کی مانند ہی تھا، اتنا ہی دور اور اتنا ہی خاموش۔ آس پاس درختوں سے خنکی سی محسوس ہو رہی تھی۔ نور نے لمبی سانس لی اور خود کو پرسکون رکھا۔ درخت، پھول، پتے، ہر چیز خاموش تھی۔ نور کا دل بھی ایسے ہی خاموش تھا۔ نور نے جوتا اتارا اور ننگے پاؤں گھاس پر رکھ لیے۔ مریم تم اس دن مذاق کر رہی تھی نا؟ آفاق بے یقینی میں کیفیت میں پوچھ رہا تھا۔ بالکل بھی نہیں، مریم اکڑ کر کھڑی ہوئی تھی۔ لیکن اچانک ایسا کیا ہو گیا جو تم منگنی ہی توڑنا چاہتی ہو؟ توڑ نہیں دینا چاہتی، توڑ چکی ہوں، اور یہ رہی تمہاری رنگ۔ مریم نفی میں سر ہلاتی اس کے ہاتھ پر رنگ رکھتے ہوئے بولی۔ آفاق کا سر نفی میں ہل رہا تھا۔ مریم تم ایسا نہیں کر سکتی۔ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، اور ویسے بھی تم مجھے ڈیزرو نہیں کرتے۔ آفاق سر جھکائے اسے سن رہا تھا۔ تمہارا میرا کیا مقابلہ بھلا؟ مریم اتراتی ہوئی بولی۔ صحیح کہہ رہی ہو تم، وہ آہستہ سے بولا۔ آئندہ کے بعد مجھ سے رابطہ کرنے کی یا مجھے تنگ کرنے کی کوشش مت کرنا، سمجھے؟ مریم بس نہیں چل رہا تھا، یہی چلانا شروع کر دیتی۔ تمہاری وجہ سے میری زندگی تہس نہس ہو رہی ہے آفاق، میرا دل چاہتا ہے تمہیں کہیں دور پھینک دوں تاکہ میرے مسئلے حل ہو جائیں۔ مریم دانت پیستی ہوئی بولی۔ آفاق آنکھوں میں بے پناہ حیرت لیے اسے دیکھنے لگا، اور مریم تنفن کرتی اندر کی جانب چل دی۔ مریم جب نور کے سامنے سے گزری تو وہ اپنے خیالوں سے باہر نکلی۔ آفاق گھٹنوں کے بل بیٹھا، چہرہ ہاتھوں میں چھپائے ہوئے تھا۔ نور جلدی سے اس کے پاس آئی۔ آفاق کیا ہوا؟ نور نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نور میں اس کے قابل نہیں، بالکل صحیح کہا اس نے، نہیں اس کے قابل، آفاق روتے ہوئے بول رہا تھا۔ آفاق میری بات سنو۔ نور میری وجہ سے اس کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، کتنا برا ہوں نا میں نور؟ آفاق سر زمین پر رکھ کے زور زور سے بولنے لگا۔ آفاق پلیز تم سنبھالو خود کو، میں سمجھاؤں گی مریم کو۔ آفاق اٹھا، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، سر نفی میں ہلاتا باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ آفاق میری بات تو سنو۔ نور اس کے پیچھے لپکی، لیکن وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ نور آنکھوں میں نمی لیے بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ 10 منٹ بعد مریم کی فیملی بھی چلی گئی۔ نور قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ پتہ نہیں آفاق کہاں گیا ہوگا، نور کو اس کی فکر ستا رہی تھی۔ نور بار بار اس کا فون ٹرائی کر رہی تھی، لیکن ناٹ ریچیبل آ رہا تھا۔ اف آفاق پاگل ہو تم بالکل۔ نور نے فون بیڈ پر پھینک دیا اور کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک بار پھر سے شایان کا خیال امڑ آیا، اس کی خوشبو ابھی تک کمرے میں بسی تھی۔ نور کاؤچ کو تکنے لگی۔
کس طرح یہاں اس کے ساتھ بیٹھا اس کے ہاتھ پر دوائی لگا رہا تھا۔ ایک موتی نور کی گال پر لڑک کے آیا، جسے صاف کرتی وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ حسن، میں نے ساری تیاری کر لی ہے۔ مریم ویڈیو کال پر حسن سے بات کر رہی تھی۔ مریم، تمہیں کوئی بھی چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنا آئی ڈی کارڈ اور فون لیتی آنا۔ لیکن پھر بھی حسن، مشکل وقت آنے کا کوئی علم نہیں ہوتا، میں نے زیور بھی اٹھا لیا ہے، کچھ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں ٹھیک لگے، حسن نے ہتھیار ڈالتے ہوئے بولا۔ مریم پرسکون سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ دیکھ رہی ہوں کہ اب وہ وقت زیادہ دور نہیں جب ہم ایک ہو جائیں گے۔ بالکل، مجھے تو اس وقت کا کب سے انتظار ہے، سمجھ نہیں آ رہی یہ رات کیسے گزرے گی، حسن کھڑکی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ مریم مسکرانے لگی۔ مریم، تم دیکھنا، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، تمہیں کبھی بھی اپنے اس فیصلے پر افسوس نہیں ہوگا اور نہ ہی پچھتانا پڑے گا۔ حسن اس کے کانوں میں رس کھول رہا تھا اور وہ مبہوت سی بس اسے تکے جا رہی تھی۔ آئی لو یو حسن، کافی دیر بعد وہ بولی۔ لو یو ٹو میری جان، حسن مسکراتے ہوئے بولا۔ مریم سحری کے وقت جاگ رہی تھی، لیکن وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ وہ سب کے سو جانے کا انتظار کرنے لگی۔ 2 گھنٹے بعد وہ اپنا ہینڈ بیگ پکڑے کمرے سے باہر نکلی اور دبے پاؤں چلنے لگی۔ چوکیدار کو اس نے کسی کام سے بھیج دیا اور حسن، جو کہ اس کا منتظر بیٹھا تھا گاڑی میں، جیسے ہی مریم نے گھر سے باہر قدم رکھا، وہ گاڑی گیٹ کے سامنے لے آیا اور مریم پھرتی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مبادا کوئی دیکھ نہ لے، سر اور منہ اس نے چادر سے چھپا رکھا تھا، وہ چادر جو اس نے کبھی عزت بچانے کے لیے نہیں لی تھی، آج اپنے مفاد کے لیے مریم نے اس چادر سے خود کو ڈھانپا۔ حسن نے گاڑی سٹارٹ کی اور چند ہی منٹوں میں وہ دونوں کافی دور نکل آئے۔ گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ حسن نے ایک جگہ گاڑی روکی، یہ کوئی سنسان ویران سی جگہ تھی۔ مریم سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ حسن نے اس سے خود سے قریب کر کے سینے سے لگا لیا۔ مریم نے آنکھیں بند کر لیں۔ بس کچھ ہی دیر میں ہم دونوں کا نکاح ہو جائے گا، حسن اس سے الگ ہوتے ہوئے بولا۔ تم نے سب تیار کر رکھا ہے؟ مریم کو اسی بات کی فکر تھی۔ بالکل، ہر چیز تیار ہے، صرف ہم دونوں کا انتظار ہے۔ حسن اس کے بالکل پاس تھا، اتنا کہ فاصلہ صرف 1-2 انچ کا ہی ہوگا۔ حسن اس کے چہرے پر جھکا۔ مریم نے منہ نیچے کر لیا۔ تھوڑی دیر انتظار کر لو، مریم آہستہ سے بولی۔ جب تم ہو ہی میری تو پھر جلدی یا دیر سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حسن اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنے پاس کیا اور اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ مریم کو اس کا اس طرح سے کرنا اچھا نہیں لگا، تو جیسے ہی اس نے مریم کو چھوڑا وہ منہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ حسن مسکراتے ہوئے گاڑی چلانے لگا۔ جو لوگ اس گناہ میں ملوث ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چھپ کر یہ سب کریں گے تو کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ بے شک کسی کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اس ذات سے تو کچھ بھی نہیں مخفی۔ حیرت کی بات ہے لوگوں کا ڈر اور اللہ کا نہیں۔ غیر مسلم تو مانتے ہی نہیں کہ اس زندگی کے بعد بھی دوبارہ زندگی ملے، اسی لیے وہ تو اس دنیا کو سب سمجھ کر جو دل میں آتا ہے کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان جانتے ہیں کہ ہر چیز کا حساب ہوگا، دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، پھر بھی ہم ایسے جیتے ہیں جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور ایسے مر جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ انسان اور دنیا کی ہر چیز فانی ہے، سب کو زوال ہے سوائے اللہ کی ذات کے، وہ ہمیشہ رہے گا اور ہم اسی کو بھلائے بیٹھے ہیں جس کے حضور ہم نے ایک دن پیش ہونا ہے اپنے کیے کا حساب دینے کے لیے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم کبھی پکڑ میں نہیں آئیں گے۔ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس دنیا میں آپ تو بچ جائیں گے یہ سب کر کے، لیکن قیامت والے دن کیا کریں گے؟ اس دن کہاں جا کر چھپیں گے؟ اس دن تو ہر راہ مسدود ہو جائے گی، پھر کیا کریں گے؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی آنکھیں بند رکھتے ہیں کہ وہ چیز دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ شاید یہاں تو کوئی سزا نہیں ملے، لیکن سوچا ہے اس سب کی جو سزا وہاں ملے گی اسے کیسے برداشت کریں گے؟ یہاں ذرا سا ہاتھ جل جائے تو سارا گھر سر پر اٹھا لیتے ہیں، چونٹی کاٹ جائے تو دیر تک تکلیف کا احساس رہتا ہے۔ کبھی سوچا ہے دوزخ کی آگ کو بچھو، سانپ، ان کو کیسے برداشت کریں گے جن کی تکلیف اور اذیت ہماری سوچ سے بھی باہر ہے؟ آج تو ہم منہ موڑ لیتے ہیں، آنکھیں پھیر لیتے ہیں، اس چیز کو سوچنا نہیں چاہتے، لیکن وہاں کیا کریں گے؟ وہاں تو کوئی فرار کی راہ نہیں ہوگی، ہم خود اپنے آپ کو عذاب کے مستحق بنا رہے ہیں۔ جو لوگ اس طرح کے یا پھر کسی بھی اور طرح کے گناہ میں ملوث رہنا چاہتے ہیں وہ ایسا کریں، اللہ کی زمین چھوڑ کر کسی اور جگہ جا کر رہیں جو اللہ کی بادشاہت میں نہ آتی ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ دوسری بات، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دیں، اگر نہیں چھوڑ سکتے تو پھر گناہ کرنا چھوڑ دیں۔
तीसरी बात, अल्लाह से छुप कर गुनाह करे जहां अल्लाह ना देख सके। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो गुनाह करना भी छोड़ दें। अगर ये सब नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह की नाफरमानी कर सकते हैं। हैरत है, रिज्क उसका, कायनात उसकी, बादशाहत उसकी, फिर भी नाफरमानी भी उसकी। बात यह है कि सब लोग दुनिया के पीछे भाग रहे हैं जो कि चंद रोज की है, और जहां हमेशा रहना है उसकी फिक्र नहीं करते, उसकी तैयारी नहीं करते। कुछ लोगों की दुनिया में ही पकड़ हो जाती है, और मेरे नज़दीक वो खुश नसीब है क्योंकि कम अज़ कम वो तौबा तो कर लेते हैं, अल्लाह को नाराज़ करके इस दुनिया से तो नहीं जाते। और जिन लोगों को अल्लाह ढील देता है वो आखिरत में हिसाब देंगे। दूसरी बात यह कि हम गैर मुस्लिम को फॉलो कर रहे हैं। हमारा लिबास, हमारी सोच, सब कुछ हम उनको कॉपी कर रहे हैं। जो वो कर रहे हैं हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उनका तो दीन नहीं है लेकिन हमारा तो है, और हम अपने दीन को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, भुलाते जा रहे हैं। आज़ाद ख्याली, ब्रॉड माइंडेड, उस चीज़ ने हमें तबाह कर दिया है और सब उसी के पीछे भाग रहे हैं। सही है या गलत हम सोचने की जहमत भी नहीं करते, बस इस दुनिया की रंगीनियों में गुम हो गए हैं। कुरान पाक की सूरह एराफ आयत नंबर 14, तर्जमा। बोला मुझे फुर्सत दे उस दिन तक कि लोग उठाए जाएं। शैतान ये बोला रहा है जब अर्श से निकाला गया था। फरमाया तुझे मोहलत है, तू कसम उसकी कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं ज़रूर तेरे सीधे रास्ते पर उनकी ताक में बैठूंगा, फिर ज़रूर मैं उनके पास आऊँगा, उनके आगे और उनके पीछे और उनके दाहिने और उनके बाएं से, और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएगा। फरमाया यहाँ से निकल जा, रद्द किया गया रांदा हुआ, ज़रूर जो उनमें से तेरे कहे पर चला मैं तुमसे जहन्नुम भर दूंगा। शैतान की मुराद थी कि बनी आदम के दिल में वसवसे डालूं और उन्हें बातिल की तरफ माइल करूं, गुनाहों की रुग़बत दिलाऊं, तेरी अताअत और इबादत से रोकूं और गुमराही में डालूं। अब ज़रा देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह के हुक्म के बजाय शैतान के कहे पर चल रहे हैं। ये संगीन गुनाह में आते हैं जिनकी पादाश हमारी नौजवान नस्ल बहुत तेज़ी से कर रही है। बहैसियत मुसलमान हमें ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन ना जाने लोग क्यों नहीं सोचते, ना मर्द ना ही औरत, यहाँ दोनों कसूरवार हैं। अगर आप नेकी नहीं कर सकते तो गुनाह भी मत करें, अगर नेकियों में इजाफा नहीं कर सकते तो गुनाहों में भी इजाफा मत करें। हमारी अपनी आखिरत बर्बाद होगी, किसी और का तो कुछ नहीं जाएगा। रोज़े मैशर तन्हा होंगे हम, फिर ये नहीं आएंगे, आपके पास कोई रिश्ता साथ नहीं होगा, तो बेहतर नहीं हम इस दुनिया के लिए कुछ करें जो हमेशा रहेगी। इस आर्जी दुनिया के पीछे मत भागें, सवाए पछतावों के हाथ में कुछ नहीं आता।